अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद, आपका दोस्त, आपका भाई। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज कनाडा के हवाले से बात नहीं करते हैं। कुछ माइंड में कुछ ऐसी बातें आ रही थी, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करते हैं, कोई तो सुन लेगा। आज मैं अभी नॉर्थ ईस्ट में जो चलो फ्रेश को है वहाँ से आ रहा था, तो मैंने देखा कि यार हमारी कम्युनिटी और ये बहुत ज़्यादा, मतलब वो जो फ्रेशको का जो चलो फ्रेशको जो इनका ब्रांड है कह लें, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक कैलगरी में एक ही है और मेरे में ऑन्टेरियो में शायद एक दो हैं, इसी तरह वैंकूवर में एक है। तो वो उन्होंने इंडियन थीम पे बनाया हुआ है, ठीक है। जो लोकल ग्रॉसरीज़ वगैरह होती हैं तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि सब हमारे लोग थे। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में मतलब कैलगरी का जो नॉर्थ ईस्ट, वो हमारे कल्चर के लोगों से भरा हुआ है, तो बहुत बहुत मज़ा आता है। तो मेरे माइंड में कि यार कि हम लोग आ तो जाते हैं इन मुल्कों में और सेटल भी हो जाते हैं, काम भी करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बहुत पीछे हमने अपने अपने मुल्कों में अपना दिल छोड़ दिया होता है। हम जब जब भी ऐसी कोशिश करते हैं कि कहीं वेकेशन का टाइम हो या इस तरह की कोई भी छुट्टियां हो, हम तो हमारी कोशिश होती है कि हम वापस जाएं और अपने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हम ज़्यादातर हम लोगों के पेरेंट्स वहीं पे होते हैं। मेजॉरिटी जो हमारे पेरेंट्स हैं वो यहाँ नहीं आना चाहते हैं। आ भी जाते हैं लेकिन फिर वो तंग हो जाते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि उनको वो माहौल नहीं मिलता है जो वहाँ पे होता है। तो ये एक दूरी होती है हम लोगों की, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस कह लो, कि एक लॉस होता है, जो हम एक चीज़ को हासिल कर लेते हैं लेकिन हम दूसरी चीज़ छोड़ देते हैं। तो अपने वालिदैन के हवाले से कुछ बातें माइंड में आई कि यार हम जब छोटे होते हैं तो हमारे कोई वो खुशी का एक टाइम होता है हमारे माइंड में। कोई भी ऐसी कोई भी ऐसी एंजाइटी या परेशानी वाली बात जो है वो नहीं होती है हमें। क्योंकि जो भी हमारा मसला होता है वो हमारे पेरेंट्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर कोई बाहर का मसला है तो बस अबू है ना, ठीक है। तो और अगर फिर घर में खाना चाहिए या कुछ भी हो, अगर बहुत छोटे छोटी से एज से लेकर आप बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर यही दो लोग होते हैं जिनको आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार ये हमारे मसलों का हल ये बस जानते हैं। फिर आप बड़े भी हो जाते हैं लेकिन फिर भी आप उन्हीं से ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो आपको समझ नहीं आती, ज़िंदगी गुजर रही होती है, अच्छी गुजर रही होती है, आप बच्चे से बड़े हो जाते हैं, स्कूलिंग ख़त्म हो जाती है, आप यूनिवर्सिटी में चले जाते हो और यूनिवर्सिटी में भी आप बस फिर तो जवानी आ जाती है, तो आप मज़े कर रहे होते हो और ख़ुशी का एक टाइम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद खुशी में और इजाफ़ा हो जाता है जब आपकी शादी हो जाती है, तो तब भी समझ नहीं आती। लेकिन फिर शादी के बाद फिर बाद में आप जब पेरेंट बन जाते हो ख़ुद, तो वो भी एक और इजाफ़ा हो जाता है खुशी में। लेकिन ये है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो तब आपको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू हो जाता है। आपकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ छोड़ देते हैं। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है, वो जो एक आपका बचपना था वही टाइम और आपके पेरेंट्स थे, तो वही टाइम दोबारा रिवर्स होके साइकिल में दोबारा आ जाता है। लेकिन इस वक्त आप पेरेंट्स होते हैं और आपके सामने वही बच्चे होते हैं जो कभी आप बच्चे थे। मैं जिस पॉइंट की तरफ जाना चाहता हूँ वो ये है कि जब आपके घर में एक बेटी होती है और आपकी बच्ची होती है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता वो बच्ची आपकी इतनी करीब आ जाती है कि आप फिर हमेशा कहते हो कि यार वो आपकी प्रिंसेस है। आप उसको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो, आप उसको खुश देखना चाहते हो, उसको खफा नहीं करने देते हो, आप अपने आप पर जबर करते हो, लेकिन यह है कि जो भी हो सकता है तो वो आप उसको प्रोवाइड करते हो। बच्चियां अपने बाप से बहुत करीब होती हैं और इसी तरह जो बाप होता है, जो वालिद होता है, वो उसको अपनी बेटियां बहुत ज़्यादा अजीज़ होती हैं। तो वो बच्ची जब बड़ी हो रही होती है तो आपको आहिस्ता आहिस्ता एहसास शुरू हो जाता है कि ये जो बच्ची है, जो आज मेरी प्रिंसेस है, मेरी गुड़िया है, जिसको डिफरेंट किस्म के आप निक नेम दे रहे होते हैं, तो आपको तब आहिस्ता आहिस्ता एहसास शुरू हो जाता है कि जब आप छोटे होते हैं तो आपके घर में जो आपकी बहनें होती हैं
اور جو آپ کی والدہ ہوتی ہیں، جو ماں ہوتی ہے، تو یہ لوگ بھی کبھی آپ کی بہنیں آپ کے والد صاحب کی اسی طرح چہیتیاں ہوں گی، یا پرنسس کہہ لو یا گڑیا کہہ لو، کیونکہ اگر وہ بڑی ہیں تو ان کے بچپن کا ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ چھوٹی ہیں آپ سے تو آپ کو اندازہ شاید آپ کو بچپن کی وجہ سے یاد نہ آئے، لیکن یا پھر شاید ایسے پیرنٹس ہوں یا ایسے والد ہوں جو اس کا اظہار اس طرح نہ کریں، لیکن بلیو می کہ وہ دل میں یہ ساری چیزیں وہ دل میں اتنا ہی جذبہ رکھتا ہے جو وہ والد رکھتا ہے جو اس کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کی والدہ جو آج امی ہیں یا ماما ہیں یا آدے ہیں یا جو بھی ہیں، تو وہ بھی کبھی چھوٹی ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ یہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ بس ساری عمر میں سے ایسے ہی تھے، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی رہیں گے، لیکن وہ بھی کبھی چھوٹی تھی، کبھی وہ بھی کسی کی پرنسس، اپنے باپ کی پرنسس رہی ہوگی۔ تو آپ کو یہ رشتے، آپ اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو اندر ہی اندر یہ ساری چیزیں اس کا اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ فلسفی کھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب آپ شادی کر کے آپ کی جو بیوی ہوتی ہے تو آبویسلی وہ بھی کسی کی اپنے باپ کی پرنسس یا گڑیا ہی رہی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے والدین سے بہت محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم سے زیادہ ہمارے والدین کو ہم سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس باپ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار بس یہ ہمیں ڈانٹ رہا ہے یا ہمیں ڈانٹتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس والدہ کو ہم مسلسل تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرو ہمارے لیے، وہ کرو ہمارے لیے، آپ یقین کریں نا کہ یہی لوگ آپ کے اور ہمارے سر کا سایہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو جب گھر پہ ہوتے تھے تو گھر کا سارا سسٹم جو ہے نا وہ سموتھ رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ باہر ہمیں آج تک اگر ہمیں کسی بات کا پرابلم ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم مشورہ انہی سے مانگتے ہیں، ہم انہی سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہماری والدہ آج تک یہ کہتی ہیں کہ یار بیٹا بس چھوڑو یہ ٹھنڈے ملک، اور اگر ہم زکام ہو جائے یا کھانسی ہو جائے تو وہ کہتی ہیں کہ یار بس واپس آ جاؤ، کچھ کام مت کرو لیکن تم لوگ بس واپس آ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ وہ ابھی بھی کہتی ہیں کہ یار اگر تم لوگوں کی جگہ پہ میں کام پہ چلی جاؤں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ شاید ان کو واک کرنے میں بھی تکلیف ہو، لیکن وہ ایک ماں ہوتی ہے تو ایسی باتیں ابھی تک جب ہم سنتے ہیں اپنے پیرنٹس سے، ٹھیک ہے، تو ان کی محبت کا ہم کوئی بھی ریپلیسمنٹ ہم کچھ بھی کر لینا، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو وہ نہیں دے سکتے ہیں جو وہ ہمیں دے چکے ہیں۔ اگر آج ہم کینیڈا میں ہیں یا ہم نے آدھی دنیا اگر دیکھ لی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ یقین کریں کہ ٹھیک ہے آپ کی قسمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس میں جو بنیادی جو کوشش، جو وسیلہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ادھر ان ملکوں میں آ جاتے ہو۔ کیونکہ ہم نے جو ایجوکیشن کی، ٹھیک ہے نا، جس ڈگری کو ہم نے ہلا کے ان کو دکھا کے یہ لوگ ہمیں یہ لوگ ہمیں یہاں پہ لے آئے، ٹھیک ہے نا، وہ اگر ہمارے والد نہ ہوتے تو ہمارے پاس ڈگری نہ ہوتی، اگر ہماری والدہ کی کوششیں نہ ہوتی تو ہمارے پاس یہ کچھ بھی نہ ہوتا، کوئی تعلیم نہ ہوتی۔ تو دوستو جب آپ خود پیرنٹس بن جاتے ہیں تو آپ کو اپنے پیرنٹس کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس ٹائم پہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ آپ کے پیرنٹس، اللہ ان کو سلامت رکھے، اگر وہ زندہ ہیں اللہ ان کو صحت دے اور لمبی زندگی دے، ٹھیک ہے نا، تو تب تو ٹھیک ہے، آپ اپنی طرف سے بہت بھی کریں اور کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ وہ اگرچہ وہ نہیں کر سکتے ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، خفا نہ ہو جائیں۔ لیکن اگر وہ نہیں ہیں تو ان کے لیے جتنی بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں، جتنے بھی آپ خیر کے کام کر سکتے ہیں، جتنا بھی اپنی طرف سے جو بھی کر سکتے ہیں وہ ضرور کیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی جب آپ کو اپنی بیٹی کا احساس ہوتا ہے کہ کل کو یہ بھی بہن ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بھی ماں ہوگی، یہ بھی بیوی ہوگی، ٹھیک ہے، اور جس طرح آج اس کو آپ اپنی گڑیا سمجھ کے، اس کو اپنی پرنسس سمجھ کے، اس کے لیے اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے تحفے تحائف لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کی بیوی جو کسی کی اپنے باپ کی پرنسس رہی تھی، ٹھیک ہے، اس کو بھی تحفے دیا کریں۔ اسی طرح آپ کی بہن جب گھر میں بہنیں ہوتی ہیں
تو آپ یقین کریں کہ گھر میں سکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر بھائی ہوتے، ہم لوگ جب بھائی ہوتے تھے تو لڑنا جھگڑنا اور یہ کھیلنا کودنا، بس ہر بس پرابلمز ہی پرابلمز ہوتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن بہنوں کے ساتھ پھر آپ بیٹھ کے، وہی بہنیں ہیں جو اگر بڑی ہیں تو ان کو اپنی ماں کی طرح ٹریٹ کریں، انہی بہنوں کو آپ اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح آپ کے والد صاحب نے ٹریٹ کیا تھا، جس طرح آپ اپنی بچی کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو ان کو گفٹس دیں، ان کے گھر کبھی بھی خالی ہاتھ نہ جائیں، ان سے تمیز سے بات کیا کریں، ان کو جیسے میں نے کہا کہ یار ماں سمجھ کے بات کیا کریں. تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح جو آپ کی والدہ ہیں جس نے ساری زندگی صرف اسی چیز میں گزاری کہ وہ ٹوٹ پھوٹ گئیں، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے صرف آپ کو ہی سب سے بڑھ کے سمجھا، ٹھیک ہے. تو ماں کے سامنے تو کبھی بھی اونچی آواز میں کبھی کوئی غلط بات، اگر پیرنٹس اگر غلط بات بھی کریں نا، ٹھیک ہے نا، اپنے پیرنٹ ہوڈ کی وجہ سے وہ غلط کبھی بھی نہیں کرتے ہیں بات، ٹھیک ہے، کبھی بھی وہ غلط بات نہیں کریں گے. لیکن پھر بھی اگر آپ کا جو جو چھوٹا سا دماغ ہے ہمارا، اگر وہ یہ کہے کہ نہیں یار وہ ابھی غلط کہہ رہے ہیں، تو ان کو کبھی بھی مت کہیں کہ یار یہ غلط کہہ رہے ہیں. اور وہ باپ جو ہاں شام ہوتے ہی آپ کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ یار گھر جاتا ہوں نہیں تو ہماری خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یا پھر ہم جب یہ سوچتے تھے کہ یار اگر ہم باہر دوستوں سے مل لیں گے اور مووی دیکھنے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یار میں دوست کے ساتھ اسٹڈی کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا. اور آپ کے خیال میں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا ہے. قسم خدا کی کہ باپ جو ہے نا اس وقت اگر خاموش ہو گیا نا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کو جب اگر آپ اسی گھر میں پیدا ہوئے ہو تو آپ کی ایک ایک حرکت کا، آپ کی ایک ایک انداز کا، اور آپ کی ایک ایک منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کا ان کو پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس وقت تم جھوٹ بول رہے ہو یا اس وقت تم سچ بول رہے ہو. لیکن وہ خاموش رہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کو آپ نے دھوکہ دے دیا ہے. دھوکہ تو ویسے بھی نہ دیا کریں. ہمارے زمانے کے جو باپ تھے، مطلب ہم لوگ کے جو باپ تھے، تو ہم تو پھر ان کے تو ایک ایک دو بچے نہیں تھے، جو اب تو پوری پلاٹون ہوتی تھی. تو انہوں نے اس میں بھی ان سب کو یعنی خود ایجوکیشن نہیں کی لیکن سب کو پڑھایا، ٹھیک ہے نا، اچھی ایجوکیشنیں دی اور سب لوگ کو اچھا خود سیٹل ہو گئے. کوئی ہمیں سوچ ہی نہیں تھی کہ یار اگر ہم اسکول جا رہے ہیں تو وہ کیسا اسکول ہے. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ تو شہر کا سب سے اچھا اسکول ہے. اگر ہم کالج گئے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یار یہ کالج پتہ نہیں اچھا ہے کہ برا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو سب سے اچھا کالج ہے. اگر ہم یونیورسٹی گئے ہیں تو اگر ہم ایون پاکستان سے باہر آ گئے ہیں تو ہمیں پتہ تک نہیں تھا کہ یار ہم جا کدھر رہے ہیں، کیا ہو کیا رہا ہے. لیکن پتہ چلا کہ یار ہمارے لیے تو وہ سب بیسٹ چوائسیز تھیں. لیکن کیا وہ بہت زیادہ ان کے پاس پیسے تھے یا کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں سب کچھ کاٹ کے اپنی زندگی سے وہ سارا کچھ نکال کے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو دیا، ٹھیک ہے، ہمیں دیا. اور آج ہم اگر یہ باتیں کر رہے ہیں، اگر آج میرے پاس یہ فون ہے جس پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یا صوفہ ہے یا گھر ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، جاب تک ہے، وہ اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو وسیلہ یقین کریں نا کہ وہ آپ کے پیرنٹس کو بنا کے دیا گیا ہے. آپ کی اپنی کوئی بھی اچھائی نہیں ہوتی، ہماری اپنی کوئی بھی اچھائی نہیں ہوتی. اس ایج میں آ کے میں اپنے والد صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر یقین کریں کہ میرے اگر والد صاحب مجھے ابھی بھی فون کریں، ٹھیک ہے نا، اور وہاں سے ایک آواز لگائیں کہ یار تم نے ایسا کیوں کیا، یا جو بھی کوئی غلط بات پہ مجھے ڈانٹیں، تو یقین کریں کہ میں بس پھر دیٹس اٹ، میرا منہ بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں کچھ کہہ نہیں پاتا ہوں. وہ جو مطلب ایج میں بھی بڑے، جو صحت میں بھی کمزور، جو قد میں بھی ہم سے چھوٹے، ٹھیک ہے، تو ان کے سامنے ہم بڑے بڑے دیو لگتے ہیں. لیکن ان کی ایک بات، ان کا ایک لہجہ، ٹھیک ہے، ان کا ایک دفعہ کہنا بس. تو دوستو کینیڈا آ جاؤ، یو ایس چلے جاؤ، ٹھیک ہے، انگلینڈ چلے جاؤ، یورپ دیکھ لو، کچھ بھی دیکھ لو، ٹھیک ہے نا. اپنے پیرنٹس کے سامنے کبھی بھی ان کو دکھ کبھی بھی مت دینا. ان کو غلط بات، ان کو اونچی آواز میں بات کرنا، ٹھیک ہے نا، کبھی بھی ایسا نہ کرنا. اپنی والدہ کا، اپنی بہنوں کا، ٹھیک ہے، اسی طرح اپنی بیوی کا، اپنی بیٹیوں کا اور خاص طور سے خیال رکھیں. ان کو ایسا ٹریٹ کریں کیونکہ
جب اسپیشلی جب آپ شادی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کے گھر میں شادی کر کے آپ کے گھر میں بیوی آتی ہے، آپ کی بہنیں شادی کر کے اور کے گھروں میں چلی، یار آپ امیجن کرو کہ پرائے گھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ لوگ جس گھر میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس گھر میں آپ بڑے ہوئے ہوتے ہو، اس گھر سے کتنی محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو ایک دن ایسے چھوڑ کے بس ختم اور ایک اور گھر میں رہنا پڑے. ہم تو شہر نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گھر تو چھوڑو. تو یہ بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح اس کو اپنے والد صاحب نے ٹریٹ کیا تھا. کیونکہ کل کو آپ کی بیٹی، ہماری بیٹی جب کسی اور کے گھر جائے گی تو اگر اس کے ساتھ برا ٹریٹمنٹ ہوا یا کچھ بھی ہوا خدا نخواستہ، تو جس طرح ہمیں ابھی بھی یہ سوچ کے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہی سوچ مائنڈ میں رکھ کے پھر اپنے بہنوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھیں. تو خیر یہ تو ذرا آف دا ٹاپک باتیں تھیں. میں مطلب بس مائنڈ میں اس طرح کی باتیں آ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ یار یہ بس کینیڈا میں اس طرح آ جاؤ اور یہ ہے اور پروسیس اس طرح ہے، بس ہے ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جائے گا اور کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے ان جگہوں میں آنے سے. لیکن یہ ہے کہ بس دل میں اور مائنڈ میں اس قسم کی ایک سوچ سی اٹھی تھی. تو میں نے کہا یار آپ لوگوں کے ساتھ ذرا اس باتوں کو شیئر کروں، آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کہ یار کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور میں ہمیشہ سنجیدہ نہیں رہتا ہوں، مذاق اور گپ شپ ہی چلتی رہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اچھی باتیں کنوے کرنا، یہ ہمیں دین نے بھی سکھایا ہے، ٹھیک ہے. تو کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کریں، تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور امید ہے آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے. اس طرح کی ویڈیو میں، اس طرح کی نہیں کچھ اور قسم کی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تب تک مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوشیاں دے، آپ کے والدین کا سایہ آپ لوگوں پہ سلامت رکھے. اور اگر نہیں ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں، بہت زیادہ دعائیں کریں. اور یقین کریں نا کہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہمیں خوشی، جو اندرونی ایک سکون ہوتا ہے نا، وہ انہی باتوں کے اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اینی ویز I'll let you guys go. انشاءاللہ ملیں گے ایک مرتبہ پھر. السلام علیکم.